बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइट एंगल। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। एक बुरी खबर यह है, सबसे पहले कि मैं डेली मेल की जो स्टोरी है उसके हवाले से बात करूं। मैं बताऊं कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स वर्ल्ड बैंक में जो है उसने रेकोडिक केस का जो मामला चल रहा था पाकिस्तान और उस इंटरनेशनल कंपनी के हवाले से, पाकिस्तान के खिलाफ फैसला आया और जो अवार्ड पाकिस्तान के खिलाफ दिया गया उस फैसले में वो $6 अरब रुपए के करीब है, विच इज़ अ लॉट ऑफ मनी। अगर हम $6 अरब के हवाले से IMF के पास जा रहे हैं और उनकी शराइत मान रहे हैं और अपोजिशन की सियासी जमातें कहती हैं कि $6 अरब के लिए IMF के पास गए और इकोनॉमी को गिरवी रखवा दिया, और गिरवी तो रखवाया नहीं रखवाया, लेकिन ये बात तो तय है कि महंगाई बढ़ गई है, गैस की कीमतें बढ़ गई, बाकी तमाम गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया इस मुल्क में। तो एक तरफ तो गरीब आदमी के लिए खाने के लिए पैसे नहीं है, IMF से हम $6 अरब लेने के लिए क्या क्या जो है वो ऑब्स्टिकल्स क्रॉस करते हैं और कितनी सख्तियां सह रहे हैं। और दूसरी तरफ इसलिए क्योंकि उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी साहब ने एक फैसला सुनवाया जिसकी वजह से रेकोडेक का जो कॉन्ट्रैक्ट था बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड दैट मल्टीनेशनल कंपनी, उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। आज पाकिस्तान को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। इसकी डिटेल्स क्या है ये इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में आपसे डिस्कस करूंगा। और कल से हमारे प्रोग्राम राइट एंगल आप 10 बजे पीर से बुध तक देख सकेंगे। फिलहाल सबसे पहले आपको बताता हूं कि फिरदौस आशिकवान साहिबा ने आज क्या कहा डेली मेल की स्टोरी के हवाले से। थे कि दमड़ी और देले की करप्शन अगर इस खानदान पे साबित हो जाए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। 2003 में शरीफ खानदान के जो असासे बरतानिया में वो 1.5 लाख पाउंड है। 2018 में शरीफ खानदान के यही असासे 20 करोड़ पाउंड तक जा पहुंचे। बरतानिया ने शहबाज शरीफ के उस दौर में जो इमदाद दी उसकी तहकीकात का फैसला किया। ये वो हकाइक ये स्टोरी बयान कर रही है जो डेली मेल यूके में छपी है। इसके बाद फिर मरियम औरंगजेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने क्या कहा, सुनिए। ये तस्वीर है और ये कारकर्दगी है मौजूदा हुकूमत की, और इस मीटिंग में इस स्टोरी को प्लांट करने के जो तमाम तरीके थे उनको डिस्कस किया गया। बनी गाला के अंदर इमरान साहब की मौजूदगी में जो तर्जुमान हैं वो उस स्टोरी का दिफा कर रही हैं जिस स्टोरी को यूके गवर्नमेंट ने खुद रीबट कर दिया है। और इन्होंने इस स्टोरी के अंदर जो प्लांट कराया, शहजाद अकबर साहब को इतनी अकल नहीं है। 2005 में जब ज़लज़ला आया तो शहबाज शरीफ साहब कहाँ थे? शहबाज शरीफ साहब मुल्क बदर थे, परवेज मुशर्रफ उस वक्त मुल्क पे मुसल्लत थे। अच्छा, एक चीज तो वो कह रही थी 2005 में जब ज़लज़ला आया है तो शहबाज शरीफ साहब कहाँ थे? उस वक्त तो वो मुल्क बदर थे, लेकिन वो जो एड आई थी वो एक ही दिन में तो सर्टनली नहीं आ गई थी। वो बाकायदा एक पैकेज था और जैसे जैसे गवर्नमेंट ने काम करना था वैसे वैसे पैसे रिलीज होने थे, जो कि बरतानिया की हुकूमत का DFID जो डिपार्टमेंट है जिसने आज डेली मेल की इस खबर की तरदीद की है, उन्होंने भी कहा है कि हमने काम देखा और साथ साथ फिर हमने पैसे रिलीज किए। तो ऐन मुमकिन है कि जब 2008 में मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पंजाब में थी तो उस टाइम पर भी वहां से पैसे आ रहे थे इमदाद की मद में ज़लज़ला ज़दगान के लिए। दूसरी बात, एक तो ये पॉइंट जो मरियम औरंगजेब साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे जाती तौर पर गलत लगा। दूसरी बात, जो तस्वीर वो दिखा रही हैं उस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ तो नहीं मैं कहूंगा, बल्कि वो डेविड रोस जो सहाफ़ी है जिसने स्टोरी ब्रेक की उसका मौक़िफ़ ये है। ये तस्वीर दिखाएगा प्रोड्यूसर टेलीविजन स्क्रीन पे। वो कहते हैं जी कि ये तस्वीर दिखाई मरियम औरंगजेब ने और उन्होंने कहा, एलेज किया कि ये बाकायदा तौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने साजिश प्लांट की है सहाफ़ी के जरिए इस बरतानवी जरीदे में। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वो सहाफ़ी बैठा हुआ है। सहाफ़ी का ट्वीट ये आया डेविड रोज का कि ये तस्वीर 1 साल पहले की है, इलेक्शन से पहले की, जब मैं इमरान खान को मिला था। और उसका एक लिंक भी दिया उसने कि ये स्टोरी मैंने की थी वजीर आजम जो उस वक्त नहीं थे पाकिस्तान के, इमरान खान साहब, उनकी दूसरी शादी हो रही थी। लेकिन ये जो तस्वीर है इट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ द फैक्ट कि ये 1 साल पहले की नहीं हो सकती, क्योंकि उस टाइम पे वजीर आजम इमरान खान साहब जो है इस प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, पहली चीज। और अभी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो जितनी भी मुलाकातें करते हैं इसी माहौल में, इसी कमरे में, आपने बहुत सारी मुलाकातें होते हुए देखी होंगी। और शहजाद अकबर साहब नेक्स्ट टू डेविड रोज आपको नजर आ रहे हैं बैठे हुए हैं, वो भी उस टाइम पर इमरान खान साहब के साथ नहीं थे। नईमुल हक साहब भी बैठे हुए हैं। तो ये वाला जो बयानिया है
डेविड रोज का कि ये तस्वीर 1 साल पहले की है, इस तस्वीर को देखने से लगता नहीं कि ये 1 साल पहले की है। एक तो ये बात होगी। दूसरा मैं आपसे अर्ज करूं कि जब ये स्टोरी आई है तो पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और PMLN के सियासतदानों की तरफ से ट्वीट्स की भरमार हो गई, और शफकत महमूद साहब ने और शीरी मजारी साहिबा ने, मुराद सईद साहब ने कहा कि जी ये देखिए कितनी शर्म की बात है कि जलजला ज़दगान के लिए जो पैसे आ रहे थे उनको भी नहीं छोड़ा। और शफकत महमूद साहब ने यह भी कहा कि ये लोग जो हैं डेली मेल वाले, क्योंकि वहां पर ये ऑपरेट कर रहे हैं और जब तक उन्हें 3 दफा वो चेक ना कर लें कि इस कहानी में सच्चाई है तब तक वो पब्लिश नहीं करते, क्योंकि वहां पे डेफेमेशन के सूट्स हो जाते हैं। लेकिन उसके जवाब में मियां शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट अभी थोड़ी देर पहले किया है और उन्होंने कहा है कि मैंने डेली मेल के खिलाफ हद तक इज्जत का दावा करने का फैसला कर लिया है, ये स्टोरी झूठी है, मिसलीडिंग है, और इमरान खान और शहजाद अकबर के कहने पर यह स्टोरी वहां पर प्रिंट की गई है। मजीद वो कह रहे हैं कि मैं लीगल प्रोसीडिंग्स करूंगा इमरान खान के खिलाफ भी, बैरिस्टर शहजाद अकबर के खिलाफ भी, और अभी तक मैंने 3 केसेस इमरान खान के खिलाफ किए जिसका अभी तक फैसला नहीं हुआ, वो पेंडिंग है। अपने मेहमानों का तारुफ कराता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ हैं फातिमा उस्मान साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन साहब मेरे साथ हैं, और PMLN से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अफनानुल्लाह साहब। गुफ्तगू का आगाज करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू राइट एंगल। एक चीज मैं क्लैरिफाई करता चलूं कि मीडिया में मैं सुबह से देख रहा हूं रिपोर्ट हो रहा है कि डेली मेल की स्टोरी है, डेली मेल ने अपने तहकीक की है, तफ्तीश की है, उसके बाद ये हकाइक सामने लेकर आए हैं। स्टोरी तो डेली मेल की है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आप ये आर्टिकल पूरा पढ़ें जो कि मैंने पढ़ा है, इसके अंदर बाकायदा तौर पे लिखने वाले ने ये कहा है कि क्योंकि इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उसको एक्सेस दिया, उसको दस्तरस दी इन्वेस्टिगेटर्स तक। बैरिस्टर शहजाद अकबर जो एसेट रिकवरी यूनिट के हेड हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की टीम में शामिल हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, तो उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन दी। उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ये सारी स्टोरी जो है वो फिर डेली मेल में सहाफी ने प्रिंट की है। तो लिहाजा ये कहना कि ये इंडिपेंडेंट कोई इंक्वायरी के जरिए से स्टोरी सामने आई है, आई थिंक इट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि इस स्टोरी में खुद ये लिखा हुआ है कि वो सहाफी खुद लिख रहा है कि मैं शहजाद अकबर साहब ने जो मुझे दस्तरस दी और जो इन्वेस्टिगेटर से मैं मिला और उन्होंने जो मुझे मालूमात दी, उन्होंने मुझे बताया कि जी आफ्ताब महमूद नामी एक शख्स है जिसने इतराफ जुर्म कर लिया है, जिसकी एक कंपनी थी बर्मिंगहैम में, और वहां से उसने बहुत सारी टीटीज जो हैं वो पाकिस्तान भेजे, और वो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे थे, वो किकबैक्स थे, वो कमीशंस थे, और तकरीबन इस स्टोरी में लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेटर्स ने इस सहाफी को बताया कि 202 के करीब रेमिटेंसेस आई हैं मियां शहबाज शरीफ साहब की फैमिली के अकाउंट्स में। उसमें उनकी बेगम साहिबा भी हैं, उनके बेटे भी हैं और उनकी बेटियां भी हैं। इसके अलावा एक और जो जिस बंदे का जिक्र है उसका नाम नवीद है, और वो डायरेक्टर फाइनेंस थे उस अथॉरिटी के जो कि जलजला ज़दगान के हवाले से फंड्स आ रहे थे बाहर से, उसको लगाना था, इकराम नवीद। और उसके हवाले से भी इस स्टोरी में यह लिखा गया है कि मुझे बताया गया है कि उसने गिल्टी प्ली कर ली है, यानी कि शायद वो किसी किस्म की प्ली बारगेन की तरफ, जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि जी मियां साहब को भी कर लेना चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन वो बाकायदा बता रहे हैं कि मुझे मिली है, और उसने ये भी बताया कि ये आफ्ताब महमूद नामी जो शख्स है जिसने इतराफ जुर्म कर लिया, इससे मैं जेल में जाके लाहौर में मिला भी हूं, और बाकायदा कमरे की डिस्क्रिप्शन उसने दी है कि बहुत गर्मी थी और हवा कहीं से नहीं आ रही थी, और वहां पे उसने मुझे सारी इंफॉर्मेशन दी कि मुझे एक फैक्स आता था, उस फैक्स में ये लिखा होता था कि इन लोगों के नाम पे आपने ये टीटीज करनी है। अब मेरा वो कंसर्न नहीं होता था कि ये व्हाइट मनी आ रही है या ब्लैक मनी आ रही है, ये सही पैसा है या ये करप्शन का पैसा है, बस मैंने टीटी कर दे। फिर इसने उन लोगों के भी हवाला दिए जिनके नामों से टीटी आई है, और उसमें एक आदमी जिसका नाम महबूब अली है, उसके हवाले से ये बताया गया है इस स्टोरी के अंदर, जो कि स्टोरी लिखने वाले को बताया गया है, इन्वेस्टिगेटर्स की तरफ से जो नैब के लिए काम कर रहे हैं या हुकूमत पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं या बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब के नीचे काम कर रहे हैं, बताया गया है कि वो बंदा महबूब अली जिसके नाम से 8.5 लाख पाउंड की टीटी आई है, वो लाहौर में गलियों में आपने अक्सर देखा होगा वो नए नोट बेचते हैं बेचारे गरीब लोग, स्टेट बैंक के बाहर पुराने नोट
خرید کے نئے نوٹ دیتا ہے اور وہ کس طرح سے گزارا کرتے ہیں وہ 8.5 لاکھ پاؤنڈ کی ٹی ٹی. تو یہ سارے معاملات ہیں. سب سے پہلے میں آپ ہی سے شروع کرتا ہوں. افنان اللہ صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ سٹوری کے حوالے سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کی سازش ہے آپ کے خلاف, لیکن اگر پاکستان کی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کے پاس اس حوالے سے ثبوت موجود ہیں, وٹنسز موجود ہیں جو کہ اعتراف جرم کر رہے ہیں, اور ریکارڈ موجود ہے کہ یہ ٹی ٹیز ہوئی ہیں یا بینک کا ریکارڈ موجود ہے, تو پھر تفتیش, تحقیق اور ٹرائل تو ہونا چاہیے. یہ تو بات آپ مانیں گے؟ دیکھیں, تفتیش, تحقیق اور ٹرائل تو پاکستان مسلم لیگ نون کا پچھلے 2-3 سال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آلریڈی کتنا ہوا ہے. تو ایک نہیں بے تحاشا کیسز جو ہیں وہ کنکاکٹڈ بنائے گئے. یہ بنیادی طور پہ یہ جو ابھی سارا کا سارا ساگا دکھایا جا رہا ہے, اس کے پیچھے 2 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ جو ابراج کا کیس ہے اس کے اندر علی نقوی صاحب نے لکھ کے دے دیا کہ میں نے $30 ملین عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرے الیکشن فنڈنگ کے طور کے اوپر. یہ انہوں نے جو ادھر ساری کی ساری کرپشن وغیرہ ہوئی بھی ہے جس میں بل اینڈ میلنڈا گیٹس بھی انوالو ہے, اس کی ساری تحقیقات چل رہی ہے. ایک معاملہ یہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ابھی ارشد ملک صاحب والا معاملہ ہوا ہے, اس سے لوگوں کو اندازہ ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون کے خلاف جو سازش کی گئی ہے وہ سامنے آ رہی ہے. اب ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ایک نیا شوشہ جو ہے وہ مارکیٹ میں چھوڑا ہے, جس کے اندر ڈیلی میل, جو آپ نے بڑی لمبی ابھی تفصیل سے بات بتائی دی ہے, لیکن میں آپ کو ایک اس کے اندر مثال دے دیتا ہوں. میلانیا ٹرمپ جو ہیں وہ وائف ہیں جو ہے ٹرمپ کی, پریزیڈنٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے, ان کے خلاف کچھ عرصہ پہلے, کچھ سال پہلے ان ڈیلی میل نے ایک فضول سی سٹوری کی تھی, اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, آپ کو یاد ہوگی, اور اس کے اوپر پھر ان کو جو ہے وہ ڈیفیمیشن کا نوٹس ہوا, اور پھر اس ڈیفیمیشن کے نوٹس کے بعد انہوں نے $3 ملین بھی دیے اور معافی بھی مانگی. لیکن میں آپ سے عرض کروں, وہ جو جس سٹوری کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ٹرمپ صاحب کی جو بیگم صاحب ہیں, انہوں نے اب $150 ملین کا وہ نوٹس دیا ڈیفیمیشن کا ان کو, اور وہ معاملہ ابھی بھی زیر التوا ہے. اور پہلے انہوں نے وہ کسی اور اسٹیٹ میں کیا تھا, اب اس کو نیو یارک میں کیا جہاں پہ ڈیلی میل کے آفیسز ہیں. یہ بات آپ کی درست ہے کہ ان کے خلاف ڈیفیمیشن کے سوٹس پہلے ہو چکے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں افنان اللہ صاحب کہ اس کو 95 میں, 1995 میں, 96 میں, 98 میں, 2001 میں, 2003 میں, 2011 میں, 2016 میں برٹش پریس ایوارڈز کی طرف سے نیوز پیپر آف دا ایئر کا بھی خطاب ملتا رہا, اور اس کی جو سرکولیشن ہے وہ برطانیہ میں دوسرے نمبر پر ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ساری کی ساری غلط یا جھوٹی یا فیک خبریں چھاپتا ہے جیسا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی تھی. دیکھیں, برٹن میں اگر کوئی بھی رائے ہے تو اس کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ برٹن میں جو نیوز پیپر, جو پرنٹڈ نیوز پیپر کا جو کلچر ہے, مارننگ والے جو پرنٹڈ نیوز پیپر ہیں, وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. آپ کو ڈیلی میل اور اس کے طرح کے بہت سارے لنڈن انڈر گراؤنڈ میں, یا آپ باہر نکل رہے ہوں گے شام کے ٹائم پہ, اس طرح کے بہت سارے اخبار آپ کو ملتے ہیں جو لوگ اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ان کے پیج نمبر 3 پہ یا پیج نمبر 4 پہ کوئی مسالے والی خبر ہوگی, پیج نمبر 1 کے اوپر. چلیے, ہم ڈیلی میل کی جو بھی ریپوٹیشن ہے, لیکن اگر یہ ثبوت ہیں, اس وقت ایسٹ ریکوری یونٹ جو اس کے اوپر کام کر رہا ہے اور نیب کام کر رہا ہے, اگر یہ ثبوت شواہد موجود ہیں تو پھر تو یہ انویسٹیگیشن ہوگی نا جی. دیکھیں, میں کہتا ہوں 100 دفعہ انویسٹیگیشن کریں. معاملہ یہ ہے احتشام بھائی کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر وزیر اعظم پاکستان کو ہٹا دیا گیا. معاملہ یہ ہے کہ جن کیسز کے اوپر کرپشن کا کہا گیا فلیگ شپ اور عزیزیہ پہ, ایک پہ بری ہو گئے, اور دوسرے کا جو ابھی آپ کے سامنے اشر ہوا ہے وہ سارے پاکستان نے دیکھ لیا ہے. تو اگر معاملہ اتنا سیدھا ہوتا نا کہ ہم نے کرپشن کی ہوتی, یہاں سے ٹی ٹی ہوئی ہوتی, اور یہاں سے ٹی ٹی گئی ہوتی, وہاں پہ ٹی ٹی ملی ہوتی, وہاں پہ اکاؤنٹ ہوتے, تو پھر تو یہ الٹا میں پتہ نہیں کب کا ٹانگ چکے ہوتے. یہ تو سارا کا سارا فراڈ. دیکھیں, عمران خان صاحب کی سیاست کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں پہ جھوٹے الزام لگائے جائیں, دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالی جائے, اور اپنا جو ہے وہ اس طرح. اچھا چلیں ٹھیک ہے, اب اس سے پہلے میں بیرسٹر صاحب کے پاس جاؤں کیونکہ آج کل اپوزیشن جو ہے وہ کمبائنڈ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز, تو میں پہلے حکومت کا موقف لے لیتا ہوں. جی فرمائیے گا, کیا کہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ڈیلی میل کی بات ہو رہی ہے اور یہ شہباز شریف صاحب پہ انہوں نے جو بھی ہے انہوں نے پیسے دیے زلزلہ زدگان کے لیے اور یہ خرد برد کر گئے, یہ ان پہ کوئی نیا الزام نہیں ہے. یہ شروع سے ان پہ یہ جو کہتے ہیں الزام ہے, یہ الزام بھی نہیں ہے, یہ ان پہ شروع سے لگتے آ رہے ہیں. جس طرح مشیل اوباما نے زوجہ مریم صفدر کو بھی پیسے دیے تھے بچوں کے ایجوکیشن کے لیے, انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ آج تک اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ان کو ملا کہ وہ پیسے جو انہوں نے دیے تھے وہ کہاں گئے.
تو اسی طرح ہمارے ایک وزیر اعظم گزرے ہیں جن کو ٹرکی کی جو خاتون اول تھیں انہوں نے بھی زلزلہ زدگان کے لیے اپنا ہار دیا تھا، اور وہ ہار ان کو وزیر اعظم کی جو بیگم تھی وہاں سے ان کے پاس سے ملا۔ تو یہ جو شروع سے اس ملک میں لوٹ مار کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی خیرات کے پیسے ہیں، کوئی کسی بیوہ کے پیسے ہیں، یہ تب سے اب تک یہ بے نامی اکاؤنٹس ہیں، یہ سارا کچھ اسی طرح ہی نکلتا آیا ہے اور نکلتا جا رہا ہے، اور یہ گوڈے گوڈے میں کہتی ہوں کہ یہ پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کو سوائے اس کے کہ یہ عمران خان کو دن رات جو زوجہ مریم صفدر اوان ہے، یہ اور ان کی جو بٹالین ہے، یہ دن رات جو ہمارے سٹنگ پرائم منسٹر ہیں، آنریبل پرائم منسٹر ہے، ان کو فاطمہ صاحبہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ گوڈے گوڈے یہ کرپشن میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ صرف آپ پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے کہہ رہی ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی اس میں شامل؟ یہ دونوں پارٹیز کے لیے کہہ رہی ہوں، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، یہ کسی عوام جو ہے یہ بہت پڑھی لکھی عوام ہے اور سمجھتی ہے، میں کہتی ہوں پڑھی لکھی نہیں بھی ہے نا، جو لوگ نہیں بھی پڑھے ہوئے وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ کرپشن میں ملوث۔ بیرسٹر صاحب میں تفصیلی آپ کے پاس بریک کے بعد آؤں گا، لیکن کوئکلی گوڈے گوڈے آپ بھی کرپشن میں وہ کہتی ہیں پھنسے ہوئے۔ لیکن یہ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے، ان کے پاس کہنے کو کچھ ہے نہیں، اور جس کے پاس اپنی کوئی خوبی نہ ہو اس کے پاس سب سے بڑا کام یہ ہے کہ دوسروں کی خامیاں تلاش کریں اور اس کے اوپر اپنی چھوٹے قد کو بڑا کرنے کی کوشش کریں۔ بدقسمتی ہے کہ جس ملک کے اندر بات ایشوز پہ نہ کی جائے، ابھی کل تک تو ہم شعور سن رہے تھے کہ یہ ثبوت آئے ہیں تو انہیں ایسے پریس کانفرنس میں پریسز کے اندر کیوں لے کے آیا جا رہا ہے، میڈیا کے اندر کیوں لے کے آیا جا رہا ہے۔ بھائی اپوزیشن کے پاس تو سب سے بڑا ہتھیار جو ہوتا ہے وہ میڈیا ہوتا ہے، گورنمنٹ کے پاس تو ادارے ہوتے ہیں، آپ یہ تماشا کیوں کرتے ہیں کہ آپ خبر ابھی کہیں سے نکلواتے ہیں اور اس کے بعد آپ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں؟ آپ کے پاس احتساب کا ادارہ ہے جو کہ ثابت ہو چکا ہے کہ آپ کی مرضی کے تحت کام کرتا ہے، بہت سی سب آرڈینیٹ جوڈیشری ہے جو یہ بھی ثابت ہو چکی ہے کہ آپ کی مرضی کے تحت کام کرتی ہے، بہت سے فیڈرل ادارے ہیں جو ثابت شدہ ہیں کہ آپ کے اشارے ابرو کے اوپر کام کرتے ہیں، تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے یہ تماشا لگانے کی ٹی وی کے اوپر؟ دیکھیں دو طریقہ کار ہے، جوڈیشری کے حوالے سے سب آرڈینیٹ میں نے کہا ہے اور بہت ساری ہے، یہ ارشد ملک میں تو ثابت ہو گئی نا، اور بہت ساری ہے، لیکن بہت ساری آپ نہ کہیں، میرا خیال ہے عدلیہ دیکھیں بڑا ایک معزز ادارہ ہے، اگر ایک آدھ کیس میں ایک چیز سامنے آئی ہے تو عدلیہ پہ اوورآل ہم اس طرح کا کامنٹ پاس نہیں کر سکتے۔ میں اس چیز کو احتشام بھائی جو روز عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بہت سے کام کس طرح ہو رہے ہیں، نہ تو عام آدمی کے معاملے کے اندر عدلیہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے، نہ سستے انصاف کے اندر ادا کر رہی ہے، نہ چلے میں ایک بریک لے لوں، مجھے پوری بات کرنے دیں، بریک کا ٹائم ہو گیا نا، بریک کے بعد واپس آتا ہوں تو پھر آپ سے شروع۔ ویلکم بیک ٹو رائٹ اینگل۔ اچھا یہ جو بحث ہو رہی ہے اس وقت، پاکستان مسلم لیگ نواز کہہ رہی ہے کہ یہ جو صحافی ڈیوڈ روز ہے ڈیلی میل کا، اس نے باقاعدہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اور بیرسٹر شہزاد اکبر جو ایسٹ ریکوری یونٹ کو ہیڈ کرے ان کے ساتھ بیٹھ کے، نئی ملک صاحب کے ساتھ بیٹھ کے یہ پوری سازش تیار کی، جیسا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ تصویر دکھا کر کہہ رہی تھی۔ ایک دفعہ پھر دیکھیے مریم اورنگزیب صاحبہ کیسے تصویر کی طرف حوالہ دے رہی ہیں۔ یہ تصویر ہے اور یہ کارکردگی ہے موجودہ حکومت کی، اور اب اس صحافی نے کہا ہے کہ یہ جو اس نے باقاعدہ ٹویٹ کیا ہے کہ یہ جو تصویر دکھا کے کہا جا رہا ہے کہ یہ پلانٹڈ سٹوری ہے، یہ تو تصویر میری تقریباً 1 سال پہلے کی ہے جب میں عمران خان سے ملنے کے لیے گیا تھا۔ تصویر دیکھتے ہیں ایک دفعہ اور میں کامنٹ لیتا ہوں اپنے مہمانوں سے کہ یہ تصویر 1 سال پہلے کی ہے یا حال ہی کی ہے۔ دکھائیے گا تصویر اسکرین پر۔ فاطمہ عثمان صاحبہ آپ یہ تصویر دیکھ رہی ہیں، آپ کیا کہیے گا؟ یہ 1 سال پہلے کی تصویر ہے کیونکہ شہزاد اکبر صاحب کیا 1 سال پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ تھے؟ جی 1 سال پہلے کی کیوں نہیں ہو سکتی تصویر؟ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ ابھی اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ابھی کی تصویر اور یہ سٹوری پلانٹ کرنے کے لیے لگائی گئی ہے؟ یہ 1 سال، وہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے پرانے جاننے والے ہیں، وہ کیا پہلے ان کو ملنے کے لیے نہیں آ سکتے؟ یہ جو ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ دوسروں پہ الزامات لگانے، اور ظاہر انہوں نے اپنی جسٹیفیکیشن تو دینی ہے۔ نہیں، میرا سوال صرف یہ ہے کہ اس طرح کی تصویریں ہم نے خان صاحب جب سے وزیر اعظم بنے، یہی ماحول ہے، یہی کمرہ ہے، اسی طرح کا فرنیچر ہوتا ہے اور وہاں پہ بیٹھ کے خان صاحب یہ میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح بیٹھے ہوتے ہیں اور سامنے مہمان بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ سال پہلے نہیں تھا اس طرح سے، پہلے اسی طرح سے تھا، ہمیشہ سے یہاں پہ ہی میٹنگز ہوتی ہیں۔ تو شہزاد اکبر صاحب تو سال پہلے یہاں پہ ہوتے نہیں تھے پاکستان تحریک انصاف میں؟
کیوں نہیں شہزاد اکبر صاحب کی تو اپوائنٹمنٹ 20 اگست 2018 میں ہوئی ہے آپ لوگوں کی حکومت. مجھے نہیں پتا کہ اس طرح کیا انہوں نے اگر کہا ہے, انہوں نے ٹویٹ کی ہے, وہ اس طرح تو نہیں کہہ سکتے, وہ جھوٹ تو نہیں بول سکتے جس طرح یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب پہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اربوں کے ہرجانے کرنے کے نوٹس بھجوا دیتے تھے. اگر وہ غلط کہہ رہے ہیں تو ان کو چاہیے نا ان پہ بھی کریں ہرجانے کا نوٹس بھجوائیں, کیونکہ یہ اگر کہتے ہیں کہ بھجوائیں گے لیکن میری بات آپ لکھ کے رکھ لیں گے, نہ بھجوائیں گے نہ اس کو پرسو کریں گے, کیونکہ یہ جھوٹے ہیں اور یہ جھوٹے ہی رہیں گے. جی عفنان اللہ صاحب, یہ تصویر آپ کو ابھی کی لگ رہی ہے یا ایک سال پہلے کی؟ صاحب نے دیکھیں یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 20 اگست کو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, اس سے پہلے ان کا کوئی پی ٹی آئی سے تعلق نہیں تھا, جیسے بہت سارے لوگوں کا پی ٹی آئی سے پہلے کوئی تعلق نہیں تھا. تو یہ ریسنٹ تصویر ہے. لیکن میں یہ جو میری بہن ابھی بات کر رہی تھی, میں 10 ارب روپے کا عمران خان صاحب نے کہا کہ شہباز شریف نے مجھے آفر کری ہے, اس کے اوپر سپریم کورٹ کے اوپر جانے کا نوٹس ان کو بھیجا گیا, اس پہ آج تک عمران خان صاحب پیش نہیں ہوئے. یہ ایک معاملہ نہیں ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کی ایک عادت ہے, ان کی جو سارا کا سارا جو سیاست ہے وہ اس کی بنیاد جھوٹ ہے. وہ صبح شام اگر جھوٹ نہ بولے تو ان کی سیاست کیسے چلے گی؟ اچھا مجھے یہ بتائیے گا, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تصویر ابھی کی ہے عفنان اللہ صاحب, مان لیا کہ اگر یہ تصویر ابھی کی بھی ہے اور ایک صحافی بین الاقوامی سطح کا صحافی آ کے پرائم منسٹر آف پاکستان سے ملتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی انفارمیشن دی جاتی ہے اس کے اوپر ایک سٹوری, اگر وہ انفارمیشن درست ہے اور وہ سٹوری درست ہے اور کرپشن ہوئی ہے اور زلزلہ زدگان کے لیے جو امداد آئی تھی ادھر سے برطانیہ سے اس میں خرد برد ہوئی ہے, تو پھر تو اسے میڈیا کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے نا؟ نہیں بالکل کوئی حرج تو نہیں ہے میڈیا پہ دینے کے لیے. لیکن آپ مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ ڈی ایف آئی ڈی نے شروع کری امداد 2005 میں, جی صحیح ہے, اور 2005 میں حکومت تھی پرویز مشرف صاحب کی. 2006 2007 2008 میں کے مڈ میں یہ کہتے ہیں حکومت آئی اور پھر گورنر راج لگ گیا. تو ہم مطلب کہ اگر آپ نے ڈی ایف آئی ڈی کی اس معاملات کو کھولنا ہے تو پھر تو تمام کھول لینا, مشرف کو بھی کھول لے بٹھائیں اور بتائیں کہ کیا جب, اور ڈی ایف آئی ڈی جو خود ایک ادارہ ہے برطانیہ کا, وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا, ہم نے آڈٹ کر کے چیک کرایا تمام چیزوں کو, پھر اس کا اب کیا علاج کیا جائے گا؟ بیرسٹر عامر صاحب کو تصویر دکھائیے, بیرسٹر عامر صاحب کو تصویر دکھائیے, اور بیرسٹر صاحب تو کیونکہ ٹرائلز بھی کرتے ہیں اور وکیل بھی ہیں, جی کیا اپنی رائے دیں گے آپ؟ دیکھیں میرے خیال سے ابھی حکومتی ترجمان کی ذرا تذبذب نے آپ کو بتا دیا ہوگا. جب ہم لوگ بھی کوئی جرا کرتے ہیں تو گواہ سے سمجھ آ جاتی ہے, جب وہ لڑکنے لگے اور اس کی زبان میں لکنت آنے لگے تو پھر بہت سے سوالات خود سے جواب دے دیتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ بیرسٹر شہزاد صاحب کی یہی کوئی حکومتی لوگ کوئی اور تصویر بھی دکھا دیں گے الیکشن سے پہلے کی جس کے اندر وہ عمران کے ساتھ سرگرمیوں میں مصروف ہیں, اور پھر اتنی اس طرح کی میٹنگ کے وہ 2 لوگ ہیں, اور یہ کوئی ایسا بندہ بھی ہوتا جو الیکشن کے دوران کیمپین کے دوران آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں, جس سے یہ صورتحال. دوسری بات جو بڑی اہم ہے میں سمجھتا ہوں, احتشام صاحب آپ نے بھی ٹائم گزارا ہے باہر پڑھائی کے لیے اور میں نے بھی گزارا ہے UK میں. UK کے اندر ایک اخبارات ہوتے ہیں نیوز پیپرز اور ایک ٹیبلوئڈز ہوتی ہیں. ٹیبلوئڈز کے اندر تقریباً 50-60% بڑی سینسیشنل نیوز آتی ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, اور وہ بڑی مسالے والی خبریں. اب ڈیلی میل جو ہے اس کا کیا ہے, آپ بھی مزاج کو جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اس کی کچھ خبریں تو معتبر ہوتی ہیں لیکن بہت ساری سینسیشنل بھی ہوتی ہیں. اب میں نہیں کہتا یہ کون سی نیوز ہے, پھر یہ کہیں گے کہ آپ لوگ اکٹھے ہیں اس لیے کہتے ہیں, تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی ضرورت تحقیق کی ہے. اگر سیم کویسچن بیرسٹر صاحب جو میں نے عفنان صاحب سے پوچھا کہ مان لیا ڈیلی میل کی کریڈیبلٹی کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں, یہ بھی مان لیتے ہیں کہ چلے حکومت پاکستان کی طرف سے انفارمیشن گئی ہے ڈیلی میل کو اسٹوری چھاپنے کے لیے, لیکن اگر اس اسٹوری میں حقیقت ہے, اگر زلزلہ زدگان کے لیے جو امداد آئی تھی اس میں خرد برد ہوئے, اور 1-2 لوگ تو اس وقت وٹنسز ایسے ہیں جنہوں نے کنفیشن کر لیا, ملزمان ہیں, ایک بندہ تو پلی بارگین کر رہا ہے وہ جو ڈائریکٹر فائنینس تھا اس اتھارٹی کا, تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے نا میڈیا سے اس چیز کو شیئر کرنے کا. اور میں کیا کہہ رہا ہوں, پھر تو چھوڑیں, کسی طرح بھی کوئی حرج نہیں ہے اسے احتساب کرنے میں. لیکن مجھے بات بتائیں کہ احتساب کرنا ہے, اگر تو آپ نے احتساب کے نام کے اوپر اگر ملائن کرنا ہے پولیٹیشنز کو اور اسپیشلی اپوزیشن کو, اور آپ کی جو سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کا نشانہ بنا کے آپ نے بتانا ہے کہ میرے سے میری پرفارمنس کا نہ پوچھیں, یہ بھی کرپٹ ہے, یہ بھی چور ہے, یہ بھی ڈاکو ہے. اب دیکھیں آپ کے پاس ادارے ہیں, آپ ان اداروں کے ذریعے احتساب کریں, یہ میڈیا ٹرائل کم کریں اور لیگل ٹرائل جو ہے ڈیو پروسیس آف لا کو اڈاپٹ کریں اور اپنا کام کریں. میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر عوام سے لے کے عوامی حکمران اور منتخب قیادتیں
ہیں وہ کٹہروں میں انصاف کے لیے رل جاتی ہیں, ان کا جو حال ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. رول جاتی ہیں, اور یہ تو عام پاکستانی کے لیے آپ لوگ تو جو دیکھیے جو میاں نواز شریف صاحب کروڑوں روپیہ فیس دے کے آصف علی زرداری, اور سر میری بات شام بھائی مجھے تھوڑا سا میرا پوائنٹ خیال کرنے دے. فاروق نائک صاحب تو پیسے بھی لیتے ہیں. اچھا بھائی میری تھوڑا سا پوائنٹ بلڈ مجھے تھوڑا سا پوائنٹ بلڈ کرنے دیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جناح صاحب نے کہا ملک کے اندر جمہوریت ہوگی, ان کے ساتھ جو 25 سال ادھر آئین نہ بنا اور آئین کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا جسٹس منیر سے, جناح کے وین کو جس طرح روندا عدلیہ نے آپ کے سامنے ہے, جناح کی ہمشیرہ کو وہ ایک ڈکٹیٹر کے مقابلے میں مجھے دو تین باتیں اب ضروری ہیں. میں نے جو کہا نا, اگر ہم یہاں پہ آرگیومنٹ کو بلڈ کر کے لوگوں کو ہم ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو کنفیوژن ہی رہے گی. فاطمہ جناح کے ساتھ عدلیہ نے کیا سلوک کیا, پہلے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ عدلیہ نے کیا سلوک کیا, ذوالفقار علی بھٹو, پہلی منتخب عالم اسلام کی منتخب وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کے آج تک انصاف عدلیہ سے نہیں ملا ہے. پہلے جو منتخب صدر, ہماری حکومت نہیں دیتی انصاف, تو عدالتیں دیتی ہیں نا. نہیں پروسیکیوشن چھوڑ دیں, ایف آئی آر کس طرح ہوئی, کرائم سین کو کس طرح دھویا گیا, آپ بھی لائر ہیں, میں بھی جانتا ہوں جو تماشا اس ملک کے اندر ہوا ہے, اور ایجنسیاں ایک بھی آگے نہیں بڑھی. یو این کی ساری رپورٹ آپ پڑھیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. اس کے بعد صدر کو ایک کو 12 سال بے گناہ رکھا, اور اس کے بعد باعزت بری کیا. منتخب وزیر اعظم کے خلاف ابھی نہیں, آپ بات سن لیں, مجھے ایک منٹ دے دیں, میں اچھی جگہ پہ ختم کر رہا ہوں. 1 منٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, میرے پاس ہے ہی 1.5 منٹ. سیکنڈ دے دیں. بات یہ ہے کہ آپ عوام کو اور عوامی نمائندوں کو آپ رسوا کریں, اور خواص الخواص کو عدالت نے بلایا ہو اور آپ بھیج دیں اسے دل کے اسپتال میں, اور درد اسے کمر میں ہو رہی ہو, اور وہاں پہ بند رہے, اور اس کا کوئی کسی قسم کا احتساب نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں اب یہ تماشا بند کر کے ہمیں بتائیں 100 دن کے بعد اب 300 دن ہو گئے, ہمیں پرفارمنس بتائیں, کہاں پہ گئے لوگوں کے مسائل. ساؤتھ پنجاب کا صوبہ کدھر ہے, 1 کروڑ نوکریاں کدھر ہیں, 50 لاکھ گھر کدھر ہے, قرضہ نہیں لینا, غریبوں کو دینا ہے. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کرنا تھا, لیکن بہت زیادہ ٹائم گزر گیا. لیکن آپ نے کیونکہ اتنے زیادہ ایلیگیشنز اٹھا دی ہیں حکومت کے اوپر, تو میں اب اپرچونٹی دینا ضروری سمجھتا ہوں فاطمہ صاحبہ کو. آپ رسپونڈ کرنا چاہیں تو ضرور کریں. دیکھیں میرے بھائی, جو اتنی اونچی آواز سے جو آپ کی باتیں ہیں نا وہ ویلڈ نہیں ہو سکتی. جو آپ اونچی بولیں گے, آپ کے وہی بے نظیر ہیں جن کے لیے آپ انصاف مانگ رہے ہیں, جس کو شہباز شریف اپنے بڑے بھائی کا نام لے کے جسٹس قیوم کو فون کروا کے ان کے لیے فیصلہ لکھوا رہے ہیں, ان کی آج آپ سائڈ لے رہے ہیں. اس حکومت, ان حکومتی لوگوں کی جو سزا یافتہ لوگ ہیں ان کی آپ سائڈ لے رہے ہیں, جنہوں نے سپریم کورٹ پہ حملوں کا اعزاز بھی اسی نون لیگ کو جاتا ہے جن کی آپ سائڈ لے رہے ہیں. اس ملک کے ادارے اگر پہلی دفعہ آزاد کام کر رہے ہیں, سپریم کورٹ میں کس نے کیا تھا افنان اللہ صاحب؟ سپریم کورٹ میں حملہ جنہوں نے کیا تھا. اچھا وہ آپ نے نہیں کیا تھا, اچھا وہ آپ نے نہیں کیا تھا افنان صاحب. نہیں وہ کس نے کیا تھا, نون لیگ والوں نے حملہ کیا تھا. آپ مکر جائے, ساری دنیا جانتی ہے. احتشام صاحب واحد سیاسی قیادت ہے پی ٹی آئی کی جنہوں نے محترمہ کے لیے فاتحہ نہیں کی, اس لیے یہ محترمہ کے بارے میں تعزیت تک نہیں انہوں نے کی ہوئی. تو یہ نا اتنا ہمارے ایموشنل ایشو کو نا ہم ہی نہ اٹھایا کریں, اپنی باتیں کریں, بیوی کی باتیں نہ کیا کریں. عمران خان واحد آدمی ہے جس نے نہ تعزیت کی ہے نہ فاتحہ پڑھی ہے. تو چھوڑ دیں آپ اپنی سیاست کریں, آپ نہ یہ کام کریں. محترمہ کے وارث ہیں, محترمہ کے برکر ہیں, ہم جانتے آپ نام نہ لیا کریں, آپ محترمہ کے انصاف کی بات نہ کیا کریں. اور جو عدالتوں میں مقدمے بھگتتی رہی ہیں یہ وہی نون لیگ جنہوں نے بہت زیادہ الزامات ان پہ لگاتے رہے ہیں. ان کو کبھی کس نام سے, کس نام سے جو وہ روتی تھی تو ان کے سامنے برا ہو, تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کے منہ کالے ہو گئے. انہوں نے بے نظیر کے ساتھ برا کیا تھا تو اب ان کے منہ کالے ہو گئے. آپ مان رہے ہیں تو پھر آپ ان کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ چلیے آیا, میں ذرا ایڈ کر لوں, مجھے اب کوئک کلوزنگ دینی ہے. آپ آخری ایک آدھ لائن بول دیں افنان اللہ صاحب پلیز. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ملک کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ 5.8% سے 2.9% پہ آ گئی ہے. فورن ایکسچینج ریزرو 18 بلین سے 13 بلین پہ آ گئے ہیں. اس ملک کی اکانومی کی تباہی پھر گئی ہے. انفلیشن 10% پہ چلی گئی ہے. ان امپلائمنٹ 6% پہ چلی گئی ہے. لوگ روڈوں پہ آ گئے ہیں. بجائے اس کے لوگوں کے مسائل حل کریں, یہ اس طرح کے ڈرامے روزانہ رچاتے رہیں گے پی ٹی آئی والے. ان کے پاس اور کچھ نہیں, 40 بندوں کی ٹیم ہے, ان کو صبح بریف کر دیتے ہیں اور یہ نیا ڈرامہ. بہت شکریہ خواتین و حضرات. کل سے میں نے جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں کہا تھا 10 بجے آپ رائٹ اینگل دیکھ سکیں گے پیر سے لے کے بدھ تک, اور انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اور کل انشاءاللہ ریکارڈنگ کے حوالے سے اور اس سٹوری کے حوالے سے
مزید بڑے اہم انکشافات آپ کے سامنے رکھیں گے. کل آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.